अरे माँ, आप हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ गईं? दिख नहीं रहा, बस 4 लोगों के लिए ही कुर्सी है। आप अगर यहाँ बैठेंगे तो मेरे ससुर कहाँ बैठेंगे? अकबर ने अपनी बूढ़ी माँ आयशा बेगम को हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाते हुए कहा। तो आयशा बेगम ने कहा, बेटा तुमने ही तो कहा था कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो सब बाहर चलकर खाना खाएंगे। तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए लाए हो? ये सुनकर अकबर हंसने लगा। अरे बूढ़ी, तुम्हें किसने कहा था खाना खाने के लिए? अरे शक्ल देखी है अपनी आईने में? औकात है क्या मेरे ससुर के सामने बैठने की? आप कहाँ गवार अनपढ़, और वो पढ़े लिखे रईस घर के, क्या वो आपके साथ बैठेंगे? वो ठीक से खाना भी नहीं खाएंगे। इनके यहाँ तो आप जैसे नौकर भी नहीं रहते। अब ये पकड़िए अपने पोते को, और जब तक हम खाना नहीं खा लेते इसे संभालिए। ये सुनकर आयशा बेगम ने दुखी होकर कहा, तो क्या तुम मुझे यहाँ अपने बेटे की आया बनाकर लाए हो? अकबर मुस्कुराहट के साथ बोला, तो आपको क्या लगा था मैं यहाँ आपको पार्टी देने के लिए लाया हूँ? शक्ल देखी है आपने अपनी? बेटा तुम तो जानते हो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम मुझे यहीं कुछ लाकर दे दो, मैं यहीं कुर्सी के पास बैठकर खा लूंगी। आयशा बेगम ने नम आंखों से कहा। लेकिन अकबर ने अपनी माँ की एक ना सुनी और चुपचाप जाकर अपने ससुर और बीवी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जिस बेटे का पेट भरने के लिए आयशा बेगम ने न जाने कितनी ही रातें भूखे पेट गुजारती थीं, आज इसी बेटे को अपने ससुर और अमीरी की चकाचौंध में अपनी इस भूखी माँ की तड़प भी नहीं दिख रही थी। आयशा बेगम पोते को खिलाने लगी, लेकिन सुबह से कुछ न खाने के सबब अब इनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहू ने सुबह से कुछ बनाया ही नहीं था। ये कहकर, माँ जी आज आप होटल में ही लजीज खाना खाइएगा। आयशा बेगम वहां मौजूद खाना खाते हुए सब लोगों को बस एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही थीं। तभी एक वेटर आकर बोला, क्या हुआ माँ जी, किसके साथ आई हैं आप? तो आयशा बेगम कुछ ना बोली और इनकी आंखों में आंसू तैर गए। तभी वेटर बोला, माँ जी भूख लगी है ना आपको, चलिए मेरे साथ। कहते हुए वेटर ने अपने मालिक से छुपकर एक प्लेट खाना आयशा बेगम को दे दिया। अम्मा जी जल्दी से खा लीजिए वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। आयशा बेगम सुबह से भूखी, कुछ ही पल में वो पूरा खाना चट कर गईं। अब जाकर इनकी रूह को तस्कीन मिली थी। लेकिन तभी होटल के मालिक ने इन्हें देख लिया और आयशा बेगम के पास आकर जोर से बोला, बूढ़ी तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आयशा बेगम हाथ जोड़कर बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, बड़ी भूख लगी थी। अरे भूख लगी थी तो बाहर सड़क पर जाकर भीख क्यों नहीं मांग लेती? मैंने ये कोई मसबी लंगर नहीं खोल रखा, समझी? अब इसके पैसे क्या तेरा बेटा भरेगा? आयशा बेगम ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे पैसे दिला दूंगी, मेरा बेटा यही है, अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा है। कहते हुए आयशा बेगम बेटे के पास पैसे लेने पहुंची तो इनका बेटा अकबर सबके सामने इन्हें धक्का देते हुए बोला, मैं नहीं जानता साहब इस भिखारी को, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। बेटे की बातें सुनकर आयशा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो उम्मीद भरी नजरों से बेटे को तकती रही, लेकिन बेटा अपने ससुर और बीवी के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। तभी इस होटल के मालिक ने कहा, इस बूढ़ी औरत ने जो गलती की है, इससे सारे जूठे बर्तन साफ करवाओ। बार बार इनकी आंखें भीग रही थीं। तभी वो वेटर इनके पास आकर बोला, लीजिए अम्मा जी अब बर्तन छोड़ दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाया। तो आयशा बेगम ना आंखों से बोली, बेटा तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुमने तो मेरा पेट भरा था, कोई गुनाह नहीं किया। कहते हुए आयशा बेगम ने इस वेटर को एक तरफ हटाया और सारे बर्तन साफ करने लगी। अम्मा जी अब आप घर जाइए, मैं मालिक को बोल दूंगा, वेटर ने कहा। तो आयशा बेगम इसके सर पर हाथ रखकर बोली, अल्लाह करे तुम इतने बड़े आदमी बनो कि पूरे शहर में अपना नाम रोशन करो। इतना कहकर वो नम आंखों से घर की तरफ चल दी। तभी आयशा बेगम की हालत देखकर इस वेटर की आंखें भी भर आईं। वो घर पहुंची तो बेटे ने दरवाजे पर कदम ही ना रखने दिया और दूर से ही बोला, खबरदार बूढ़ी, अगर अब इस घर में तुमने कदम रखा तो। तभी बहू फातिमा भी निकल आई और जोर से बोली, शर्म नहीं आई आपको, पूरे होटल में हमारा ईमान खराब करते हुए? सब लोग कैसे हमें खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है।
تو عائشہ بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی، پر بیٹا میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے گھر کے کونے میں ہی جگہ دے دو، میں دور ہی پڑی رہوں گی۔ آخر میری زندگی اب بچی ہی کتنی ہے؟ بوڑھی لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، کہتے ہوئے اکبر نے انہیں گھسیٹتے ہوئے کار میں بٹھایا اور وہاں سے لے جا کر ایک بوڑھوں کے خانے کے سامنے کار روک دی۔ عائشہ بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا ایسا مت کرو، اپنی بوڑھی ماں کو اس طرح یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں کس کے سہارے جیوں گی؟ آخر یہاں میرا کون ہے؟ کیا تم بھول گئے؟ میں نے تمہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر اسکول چھوڑ کر آیا کرتی تھی، تمہارے ہر خواب پورے کرتی تھی، اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنی، پر تمہارے لیے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور آج تم اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹ کر یہاں لے آئے ہو، صرف اپنی بیوی کے کہنے پر۔ نہیں بیٹا، ایسا ظلم مت کرو۔ عائشہ بیگم بیٹے کے سامنے روئے جا رہی تھی، تبھی اکبر نے انہیں خود سے دور کیا۔ بند کر بوڑھی اپنا یہ ناٹک، اور یاد رکھ، یہاں نہ رہی تو کسی دن سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے نیچے آ جائے گی، پر میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جانے والا۔ ارے آپ کے رہنے سے پورے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے میں اپنے یار دوستوں کو بھی گھر نہیں بلا پاتا ہوں، اوپر سے میری بیوی فاطمہ، اس کے الگ ہی ڈرامے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کھانا نہیں بنائے گی، آپ کے گندے کپڑے نہیں دھوئے گی۔ تنگ آ گیا ہوں میں ان سب ڈراموں سے۔ اگر میرا بس چلتا تو کسی ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ آتا بھیک مانگنے کے لیے، یہ لو اپنا سامان اور چپ چاپ سے اندر چلی جاؤ۔ لیکن بیٹا، یہ شہر میرے لیے انجان ہے، اس سے اچھا تو ہم اپنے پرانے شہر میں تھے۔ تم ایسا کرو، پرانے گھر کی چابی مجھے دے دو، میں وہیں کسی طرح اپنا گزارا کر لوں گی۔ یہ سن کر اکبر ہنستے ہوئے بولا، بوڑھی، کس گھر کی بات کر رہی ہو تم؟ ابھی 2 مہینے پہلے جو آپ نے کاغذوں پر دستخط کیے تھے، وہ اس گھر کو بیچنے کے کاغذ تھے، وہ گھر بک چکا ہے۔ یہ سن کر عائشہ بیگم حیران ہو گئی کہ تم نے گھر بیچ دیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس گھر میں تمہارے والد صاحب کی کتنی یادیں تھیں۔ تبھی اکبر نے کہا، ارے تو ان یادوں کا میں کیا کروں گا؟ والد صاحب کے ساتھ وہ یادیں بھی چلی گئیں اور آج آپ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تبھی عائشہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے تو بیٹا، تمہارے بابو جی کی ریٹائرمنٹ کے جو پیسے تھے وہ مجھے نکال کر دے دو، میں وہ لے کر ہریدوار چلی جاؤں گی اور وہیں رہوں گی۔ پر میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس شہر میں میں کسی کو نہیں جانتی ہوں۔ اکبر ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے گھر آپ کے بن بتائے میں بیچ سکتا ہوں؟ تو کیا آپ کے پیسے خرچ نہیں کر سکتا؟ ارے اتنے بڑے شہر میں 3 کمروں کا گھر لیا ہے، فرنیچر خریدا ہے، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور ویسے بھی آپ کے مرنے کے بعد ساری دولت میری ہی تھی، تو آپ کے جیتے جی میں نے لے لی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کو پیسے چاہیے؟ 1 منٹ رکو۔ اکبر نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ لو، آج تک جو آپ نے میرے لیے کیا ہے، یہ اس کا معاوضہ ہے۔ اتنا کہہ کر اکبر وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ بیگم اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا اسی دن کے لیے اللہ نے مجھے یہ بیٹا دیا تھا؟ شاید میں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، تبھی تو مجھے ایسا بیٹا ملا۔ یہ سوچتے ہوئے عائشہ بیگم خانے کے دروازے پر ہی گر گئی۔ اچانک گرنے کی آواز سے خانے کے اندر سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ تب تک اکبر کی گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ عائشہ بیگم کو خانے کے اندر لے جایا گیا۔ اگلے کچھ دنوں تک عائشہ بیگم بس روتی رہی، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ایک روز خانے کی ڈاکٹر سعدیہ بیرون ملک سے لوٹی تو اس کے آتے ہی خانے کے ریسیپشنسٹ نے کہا، میم آپ چھٹی پر تھیں، پر اس بیچ میں کوئی آدمی اپنی بوڑھی ماں کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ ان کے حالات بہت خراب تھے اور آج تک انہیں دیکھنے کے لیے یا ان کا حال حوال پوچھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ پریشانی یہ ہے، بوڑھی ماں کچھ بتاتی بھی نہیں، اب کیا کریں؟ اتنے دن بنا کسی تعارف کے کیسے کسی کو یہاں رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی تو ہو ان کی گارنٹی لینے والا۔ یہ سن کر سعدیہ نے کہا، بوڑھی ماں کو کوئی یہاں رات میں چھوڑ گیا اور کوئی خبر بھی نہیں لینے آیا۔ کیسے بے رحم بچے ہیں جو اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ گئے۔ ویسے اس بوڑھی ماں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں، کیا نام ہے، جس سے ان کا کچھ پتہ لگایا جا سکے؟ نہیں میم، ہم سب نے بہت کوشش کی، پر اماں جی کچھ کہتی ہی نہیں، بس کبھی کبھی منہ سے سونا لفظ نکالتی ہیں۔
پر ہمارے تو کچھ پلے ہی نہیں پڑتا۔ یہ سن کر سعدیہ بولی، سونا؟ یہ لفظ سنتے ہی اس کے دماغ میں گویا کسی نے زور کی گھنٹی بجائی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، کہاں ہیں وہ؟ کس کمرے میں ہیں؟ مجھے جلدی لے چلو۔ سعدیہ بھاگتی ہوئی گیلری میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، اور جب وہ وہاں پہنچی تو اس کی نظر عائشہ بیگم پر پڑی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور اس کے منہ سے نکلا، ہاں یہ تو وہی ہیں، پر اتنی ضعیف اور بری حالت میں۔ انہیں کچھ کھانے کو دیا ہے کہ نہیں؟ انہیں مونگ کی دال بہت پسند ہے، جلدی سے مونگ کی دال میں گرم روٹی بھگو کر لے آؤ۔ اور یہ کیا، ابھی تک گلوکوز بھی نہیں چڑھایا؟ گلوکوز چڑھایا ہوتا تو تھوڑی طاقت مل جاتی۔ کہتے ہوئے سعدیہ نے چمچ سے انہیں کھانا کھلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے اور یاد کرنے لگی وہ دن جب وہ دوسرے شہر کے یتیم خانے میں رہتی تھی، اور اسی کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اور وہی پڑوس والے گھر میں عائشہ بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں۔ بیچاری کس طرح اپنے ہاتھوں کو جلا کر کھانا بناتی اور اکبر کا پیٹ بھرتی، اور اسی اسکول میں چپڑاسی کی نوکری کرتی۔ ایک روز جب وہ اکبر کو لے کر گھر جا رہی تھی تو سامنے آئس کریم بیچنے والا کھڑا تھا۔ اکبر اسے لینے کی ضد کر رہا تھا، اور وہیں سعدیہ خانے کے گیٹ پر اکیلی کھڑی للچائی نظروں سے آئس کریم دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بیگم کو اس پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے 2 آئس کریم خریدی، ایک اکبر کو دی اور دوسری سعدیہ کو پکڑائی تو اکبر نے کہا، ماں آپ تو میری ماں ہے نا، اسے کیوں دے رہی ہیں؟ تو عائشہ بیگم نے کہا، بیٹا جیسے تمہیں اللہ نے بنایا ہے ویسے اسے بھی بنایا ہے۔ اللہ نے تمہاری دیکھ بھال کے لیے تو مجھے زمین پر چھوڑ دیا، پر اس بچی کے لیے شاید کوئی نہیں آگے آیا۔ دھیرے دھیرے سعدیہ اور عائشہ بیگم کا ایک رشتہ بننے لگا، پر ان کے رشتے سے اکبر خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ سعدیہ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ عائشہ بیگم خانے کے لوگوں سے کہہ کر کبھی کبھی سعدیہ کو اپنے گھر پر لے آتی اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کھلاتی۔ ایک روز عائشہ بیگم نے کہا، پتہ ہے سعدیہ بیٹا، ہمارا اکبر پڑھ لکھ کر انجینئر بنے گا، تم کیا بنو گی؟ تو سعدیہ تتلاتی ہوئی آواز میں بولی، ماں جی میں تو ڈاکٹر بنوں گی۔ تو عائشہ بیگم ہنسی اور بولی، اچھا ہماری بٹیا ڈاکٹر بنے گی، پھر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے تو ہمیں دوا دے گی۔ ہاں اماں ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کو بھی دوا دوں گی، پر میں ڈاکٹر کیسے بنوں گی؟ تو عائشہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا خوب محنت کرو گی اور اپنے کلاس میں اول آؤ گی تو ضرور ڈاکٹر بنو گی۔ تم ڈاکٹر بننا اور اکبر انجینئر بنے گا، پھر تم مجھے دوا دینا اور اکبر میری دیکھ بھال کرے گا۔ نہیں اماں، آپ اسے زیادہ پیار کرتی ہو تو یہی آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ اکبر غصے سے کہہ کر پاؤں پٹکنے لگتا تو عائشہ بیگم اسے پیار سے سمجھانے لگتی۔ آخر وہ بھی ایک بچہ ہی تھا۔ وقت گزرنے لگا، دن بہ دن سعدیہ ہوشیار ہوتی رہی، ہر کلاس میں اول آنے لگی تو اس کا حوصلہ اور بڑھتا گیا، اور ایک دن ڈاکٹر کے لیے اس کا انتخاب ہو گیا۔ وہ دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے جانے لگی۔ اس دن وہ عائشہ بیگم سے لپٹ کر بہت روئی اور بولی، اماں جی میں کہنے کو تو یتیم تھی، خانے میں ضرور رہتی تھی، پر آپ کی وجہ سے مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں یتیم ہوں، وہاں میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ تبھی اکبر غصے سے بولا، جیسے یتیم بچے رہتے ہیں ویسے ہی رہو گی، اور یہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ عائشہ بیگم نے کہا، اکبر بیٹا تمہارے دل میں اتنی کڑواہٹ کہاں سے آ گئی؟ خیر چھوڑو بیٹا سعدیہ، یہاں رہو گی تو ڈاکٹر کیسے بنو گی؟ تھوڑے وقت کی بات ہے، جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گی تو ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ نرم آنکھوں سے سعدیہ نے عائشہ بیگم سے رخصت لی اور پھر ڈاکٹر کی پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی کہ وہاں آنا جانا اس کا کم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 سال گزر گئے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ اکبر وہ گھر خالی کر کے اماں جی کے ساتھ گاؤں چلا گیا تو اسے بہت صدمہ لگا۔ پھر 2 سال بعد جب اسے ڈاکٹر کی ڈگری ملی تو اس نے اماں جی کو بہت یاد کیا۔ سعدیہ نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی کو بھی ان کے گاؤں کا پتہ کچھ معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر کبھی عائشہ بیگم سے نہیں مل پائی۔ تبھی اچانک سے ریسیپشنسٹ کی آواز سے سعدیہ کا دھیان ٹوٹ گیا۔ میم انہوں نے کھا لیا ہے، اب آپ اپنے کیبن میں جا سکتی ہیں، میں دیکھ لوں گی۔ سعدیہ نے کہا، آج اتنے سالوں بعد یہ میرے سامنے اس حال میں؟ وہ دھیرے سے عائشہ بیگم کے کان کے پاس جا کر بولی، اماں جی دیکھو آپ کی خواہش تھی نا میں ڈاکٹر بنوں، دیکھو آپ کی سونا ڈاکٹر بن گئی، اب میں آپ کو دوا دوں گی تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ سعدیہ کی آواز سے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے آنکھیں کھولیں
ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، پر فوراً ہی وہ چمک غائب ہو گئی اور وہ بولی، تم کون ہو بیٹا؟ مشکل سے ان کے منہ سے یہ آواز نکلی تو سعدیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعدیہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، اماں تو کہتی تھیں کہ تم کتنی بھی بڑی ہو جاؤ میں بھیڑ میں بھی تمہیں پہچان لوں گی۔ میری یادداشت اتنی تیز ہے، اور آج وہ اسے پہچان بھی نہیں پا رہی تھیں۔ سعدیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی دوسری نرس آ کر بولی، میم آپ رو رہی ہیں کیا؟ کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ تو سعدیہ دھیرے سے بولی، ہاں جانتی تو ہوں، ان کا بہت بڑا قرض ہے مجھ پر۔ کسی یتیم کو دنیا کی بھیڑ میں کیسے جینا ہوتا ہے انہوں نے سکھایا۔ سعدیہ نے خود کو سنبھالا اور ریسیپشنسٹ سے بولی، تم فارم پر ان کے رشتہ داروں کی جگہ میرا نام لکھ دو اور انہیں یہاں سے اسپیشل وارڈ میں شفٹ کر دو، اور جو بھی خرچہ آئے گا مجھے بتا دینا۔ اتنا کہہ کر وہ نم آنکھوں سے وہاں سے چلی گئی، لیکن اداس من سے جب گھر پہنچی تو اس کے شوہر آصف نے جب سبب پوچھا تو اس نے ساری باتیں بتائیں اور بولی، اکبر کی عادت بچپن سے ہی اچھی نہیں تھی، شاید آج بھی وہ ویسا ہی ہوگا، تبھی تو وہ اماں جی کو وہاں چھوڑ گیا۔ اس کا مطلب وہ اسی شہر میں ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی، سوچتی تھی کبھی ملے گا تو اس کی ممکنہ مدد کروں گی، کیونکہ اماں جی نے جو میرے لیے کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ تبھی آصف بولا، جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکا وہ تم جیسی یتیم کا کبھی سکا نہیں ہو سکتا، پھر بھی تم جو کرنا چاہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے دن سعدیہ نے ہاسپٹل میں عائشہ بیگم کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی اور اس میں اکبر کے لیے ایک پیغام بھیجا، اکبر، شاید تمہیں میں یاد نہیں، میں سعدیہ ہوں جو تمہارے گھر کے پڑوس والے یتیم خانے میں اماں جی کے ساتھ سونا ہوا کرتی تھی۔ اب اماں جی کی ساری ذمہ داری میں اٹھانا چاہتی ہوں، بس تمہاری منظوری چاہیے۔ اگر تم اس سے مل سکو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سعدیہ نے جال پھیلایا اور اکبر اس میں پھنس گیا۔ اگلے ہی دن اکبر کی بیوی فاطمہ نے کہا، سنو جی ذرا دیکھو تو یہ اماں جی کے ساتھ لڑکی کون ہے جو آپ کا نام لے کر آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اکبر نے یہ سن کر حیران ہو کر فون لے لیا اور سعدیہ کی بات سن کر بولا، اچھا تو یہ سچ میں ڈاکٹر بن گئی ہے؟ اماں نے اس لڑکی کے لیے مجھ پر بھی دھیان نہیں دیا تھا، وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں انجینئر بن گیا۔ فاطمہ نے کہا، سوچو اتنی بڑی ڈاکٹر ہے، ہماری کتنی مدد کر سکتی ہے، اور اچھا ہے اماں جی کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھا رہی ہے۔ جا کر اسے بولو کہ اماں جی نے جو بھی کیا اس کا معاوضہ دے۔ اکبر اگلے ہی دن سعدیہ کے پاس پہنچ گیا۔ سعدیہ اسے دیکھ کر بولی، تم بالکل نہیں بدلے، آج بھی تمہارے چہرے پر غصہ اور جلن کی بھاونا صاف دکھ رہی ہے۔ مجھے تم سے بس ایک ہی شکایت ہے، آخر تم نے اماں جی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اکبر نے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ تم خود کہتی ہو کہ انہوں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو کرو ان کی خدمت۔ میں اس لاچار کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ یہ سنتے ہی سعدیہ نے ایک زوردار تماچا اکبر کے گال پر جڑ دیا اور بولی، آج تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو تو یہ تمہارے لیے لاچار ہو گئی۔ تم ان سے سارے پیسے ہڑپ کر کے انہیں یہاں چھوڑ گئے۔ ان کے پاس تو اتنا تھا کہ اگر تم ان کی ذمہ داری نہ بھی اٹھاتے تب بھی یہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکتی تھیں۔ اکبر ہکلاتے ہوئے بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے دھوکہ کیا، یہی سب بتانے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ اور کیا بھی ہے تو کیا کرو گی؟ تبھی سعدیہ کا شوہر آصف بولا، بھائی صاحب ہم تو کچھ نہیں کریں گے، البتہ پولیس والے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تبھی اکبر نے غصے میں کہا، میری ماں کی نیکی کے بدلے تم نے یہ کیا؟ تو سعدیہ نے کہا، میں نے تمہیں یہاں اماں کی ذمہ داری لینے کے لیے نہیں بلایا تھا، بس یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج تم نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کیا ہے، کل کو تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ وہی کرے گا، کیونکہ دیکھ لو ساری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اکبر نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو میڈیا والے اکبر کی لائیو ویڈیو ٹی وی پر دکھا رہے تھے۔ اکبر نے جھٹ سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تبھی سعدیہ نے کہا، آخر بچے ایسے کرتے ہی کیوں ہیں کہ انہیں دنیا کے سامنے منہ چھپانے کی ضرورت پڑے؟ ارے تم کیا جانو ماں باپ کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے یتیموں سے پوچھو جو ترستے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی اپنا ہوتا۔ سعدیہ کے الفاظ اکبر کے دل کو چیرتے ہوئے اس کی نظریں نیچے جھکا رہے تھے۔ سعدیہ نے پولیس کے سامنے عائشہ بیگم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھائی
اور اکبر کو ہر رشتے سے آزاد کر دیا۔ ماں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے کی پاداش میں پولیس والے اکبر کو اٹھا کر لے گئے۔ تو ناظرین، سعدیہ نے اکبر کے ساتھ صحیح کیا یا غلط؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔